MKM लंदन मुतालबात के साथ कराची में जाहिर हो गए। इमरान खान शहर नहीं सरकारी दफातर बंद करेंगे। मोदी चाहें तो कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं वजीर आज़म नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान अमान। नाज़रीन, 22 अगस्त 2016 के बाद MKM लंदन की जानिब से आज कराची प्रेस क्लब में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये कहा गया कि -1 ना हो सकता है और ना ही मुमकिन है। MKM एक थी, एक है और एक ही रहेगी। हारून साहब, आज जिन लोगों को हमने देखा MKM लंदन को रिप्रेजेंट करते हुए कराची प्रेस क्लब में, पहले तो हमने उन लोगों को कभी नहीं देखा। नहीं, वो तो एक ने कहा नहीं कि रात को नामजद किया है। वो चोर को बुलाया मजिस्ट्रेट ने, उसने कहा इस चोर को आके लाओ। उसने कहा मुझे चोर बिल्कुल न कहना। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैंने छोड़ दी चोरी। उसने कहा कब से? उसने कहा आज सुबह से। अच्छा, बात ये है कि ये है ही नहीं, ये मालशिया कहीं से ढूंढ लिए, कुछ पैसे वैसे दे दिए होंगे, कोई इंसेंटिव दिए होंगे। कुछ पागल भी होते हैं। ये अभी तो कराची के अखबार में से बताएंगे ये क्या है। एक साहब के बारे में तो उन्होंने कहा ये पीपल्स पार्टी में थे। एक किसी ने कहा कि ये कोई बाएं बाजू के थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे। तो ये तो कभी देखे ना सुने गए। और एक क्या है MKM? कहाँ है एक MKM? एक MKM है फारूक सत्तार की, एक है लंदन की, एक MKM है पाकिस्तान परिचय पार्टी, एक MKM हकीकी भी तो पाक सरजमीन पार्टी, एक हकीकी है। ये तो 2 साल पहले अल्लाह करे ने अकल देता, मगर क्यों देता? अल्लाह रे को अकल तो नहीं देता, मत मार देता है वो। अगर ये 2 साल पहले इसको अलग कर दे, 2 साल पहले भी इस तरह की बातें तो शुरू कर दे। गाने गा रहा था और ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा था और मदहोश रहता था सारा दिन। अभी तो एक और नई वीडियो भी आई है मंजर आम पर, और नई वीडियो कई आती रहती हैं। वो तो अब उसको बना संवार के ना, जैसे कोई आदमी मर रहा हो तो वो घर वाले चाहें किसी वजह से कि भाई सेहतमंद नजर आए, तो वो सर में तेल डाल के कंघी करके और फेशियल करके और किसी तरह उसको बिठा दें। और उसमें भी वो मुझका खेत बातें कर रहा है इमरान खान के बारे में, कुछ और लोगों के बारे में। ये क्या रही? MKM की सियासी मौत वाकई हो चुकी है। फारूक सत्तार को ये बात समझनी चाहिए। पार्टी का नाम बदलना चाहिए। लोग उनके साथ हैं। देखिए, सेनेटर्स और अरकान असेंबली उनके साथ है ना। वो कहते हैं ना कि फारूक सत्तार ने, एक साहब ने कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फारूक सत्तार और खालिद सिद्दीकी ने जो है वो क्या आसान रास्ता चुना, ये क्या कहा? भाई अरकान असेंबली उनके साथ हैं। और अगर नहीं इस्तीफे दे सकते, इतनी हिम्मत तो खैर अखलाकी जरूरत कहाँ है कि माफी मांगे और इस्तीफे दें और दोबारा इलेक्शन लड़ें, तो चलिए नाम बदल लें। ये MKM तो एक लानत ज़दा नाम है इस लिहाज से कि उसके अल्ताफ हुसैन की है ना MKM, उसने बनाई, वही उसकी शनाख्त है। और उसके प्लेटफार्म से ये कहा गया ना कि पाकिस्तान, ये लफ्ज कहते हुए अजियत होती है कि कैंसर है, नासूर है। पाकिस्तान तो आलम इस्लाम की उम्मीदों का एक दिन मरकज बनेगा, बिल्कुल, और इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान तो एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान को तो आज भी अमेरिका उल्टा लटका हुआ नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहाँ CIA के एजेंट, किसी वक्त में तफसील लिखूंगा क्या क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे अदारे हैं जिन पे CIA इन्वेस्ट कर रही है, उसमें एक अखबारी अदारा भी शामिल है। तो पाकिस्तान तो इसके बावजूद दुनिया की बेहतरीन फौज रखता है। और पाकिस्तान तो ये अपने मसाइल के बावजूद दुनिया में आज भी एक अहम मुल्क है। तो उसके प्लेटफार्म से ये बात। अच्छा हबीब साहब, आज MKM लंदन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद MKM पाकिस्तान पर क्या जिम्मेदारी आन पड़ी है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि MKM लंदन को आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो कराची में जाहिर हो और अपना सर निकाले। देखिए, जो MKM के बानी हैं उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वाहिद बका ही इसमें है, उनकी सियासी बका ही, या आप रेलेवेंस कह लें, उनकी सूरत में है कि जो MKM के बानी हैं उनकी कोई ना कोई रेलेवेंस पाकिस्तान में रहे। तो लिहाजा ये उन्हीं की अंगेख्त के ऊपर ये जो जफर आरिफ साहब हैं ये दरियाफ्त किए गए हैं और इन्होंने पार्टी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो जफर आरिफ साहब हैं, ये हारून साहब ठीक कह रहे थे कि लेफ्ट के आदमी हैं और ये कराची यूनिवर्सिटी में शोबा फ़लसफ़ा में उस्ताद भी रहे हैं और इनको ये शर्फ भी हासिल है कि अल्ताफ हुसैन साहब के भी ये उस्ताद रहे हैं। अच्छा। ये एक साल पहले तकरीबन 1 साल के लगभग, जी, शागिर्द भी कमाल है, 1 साल के लगभग जो है
حبیب صاحب تو قطع ایک کلام سال عام کے استاد لگ شاگرد بھگ سے ہوا بڑھ ہے گیا نا۔ انہیں ایم میں نے دیکھا فلسفہ پڑھنے والوں کو پاگل ہوتے ہوئے، اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ تو فلسفہ وہ درخت ہے ایم جس کے پہ میں پھل ہی آئے نہیں تھے۔ لگتا۔ جی حبیب صاحب، ایم کے ایم میں آئے تھے تو ان کا یہ خیال تھا، ان کے ساتھ ایک کالم نویس بھی شامل ہیں، کراچی سے ہی تعلق ہے جن کا، اور وہ ایک اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں، اور یہ ان دونوں کا خیال تھا اصحاب کا اور ان کے چند دوستوں کا کہ ایم کیو ایم پہ چونکہ مشکل وقت آنے والا ہے یا آ چکا ہے یا آ رہا ہے، سال بھر پہلے کی بات ہے، ظاہر ہے چہم گوئیاں تو شروع ہو چکی تھی، اس وقت بھی بات ہو رہی تھی، تو ہم ایم کیو ایم میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ کل کو ایم کیو ایم پر جب برا وقت آئے تو ہم ایم کیو ایم کو سنبھال لیں۔ تو اپنی ان معصومانہ، یہ ان کے بعض لوگوں کا جو انہیں جانتے ہیں ان کا خیال ہے، اپنی دانشوری سمیت جب یہ ایم کیو ایم میں آئے تو ظاہر ہے انہیں اتنی ہی حیثیت ملی یا اہمیت ملی جتنی نئے کارکن کو مل سکتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کچھ ایم کیو ایم سے یوں کہیے کہ عملی طور پر کنارہ کشی ہی اختیار کیے رکھی تھی۔ اور یہ جو موصوف ہیں جو آج ایم کیو ایم لندن کے گن گا رہے تھے، یہ ان کی ایک اور وجہ شہرت بھی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کے دور میں المرتضیٰ کے نام سے ایک تنظیم تھی جو جس پر اسلام اللہ ٹیپو بھی تھے، جس کا حصہ دہشت گردی میں ملوث تھی یار، سیدھی بات کریں۔ جی 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 وہ جہاز اغوا کیا اسلام تھا، اللہ ٹیپو کے کچھ ساتھیوں نے، جب پوپ آیا ہوا تھا کراچی میں بم جب چلایا پناہ لی تھا، کراچی میں، چودھری ظہور لائی کو قتل تو کیا تھا، کراچی میں جب پناہ لی تو وہ یہ ان کا نام بھی ان لوگوں میں آتا ہے کہ جن کے گھر ان لوگوں نے یا جن کے چھتر چھایا میں ان لوگوں نے پناہ لی تھی، تو لہٰذا یہ بڑے ایک کرونک قسم کے لیفٹسٹ ہیں، تو لیفٹ کے جو نظریات ہیں وہی لے کے یہ ساری عمر چلتے رہے ہیں، اور انہی کے جو یعنی بڑا چن کے بندہ سامنے وہی ظاہر ہے الطاف حسین پر بھی آتے رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، ایک منٹ مجھے اجازت دیں گے؟ او بھائی لیفٹ کے لوگ جو ہیں وہ پاگل تو نہیں ہوتے، اس میں محب وطن بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آدمی لیفٹ کا ہے۔ وہ اپنے احمد ردیم قاسمی لیفٹ کے نہیں تھے، تحریک پاکستان میں حصہ لیا، کتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے ہمارے لٹریچر میں، کیسی شریفانہ زندگی بسر کی، کیسی اعلیٰ نعتیں لکھی، تو یہ لیفٹ کا ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے، یہ تو کارندے ہو سکتے ہیں، یا اس وقت سوویت یونین کے کارندے ہوں گے، اب انڈیا کے سوویت یونین کے تو اب نہیں ہو سکتے، انڈیا کے امریکہ کے بن گئے ہوں گے۔ لیفٹ کا ہونے کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ وہ غدار ہیں؟ لیفٹ میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ملک بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور محب وطن لوگ بھی ہیں اور معتدل لوگ بھی، ہر طرح کا آدمی ہے لیفٹ۔ نہیں، میں کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا، دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ جو ان کا پروفائل ہے میں تو وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حبیب صاحب پروفائل کو چھوڑیں، یہ بتائیں کر کیا سکتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں جو قرض، اب دیکھیں ایک بات تو یہ طے ہے کہ اب اگر یہ الطاف حسین سے اپنا رشتہ جوڑ کے جس طرح ان کا دعویٰ ہے یہ سامنے آئے ہیں، تو وہ لوگ جو الطاف حسین کے ڈائی ہارڈ جو فالوورز ہیں ان کا یہ خیال ہوگا کہ ہمیں ایک کراچی میں ایسا لیٹر بکس میسر آ گیا ہے کہ جس میں ڈالا ہوا خط جو ہے وہ لندن میں ایجوے روڈ پر چلا جائے گا، اور اس خط کا جواب بھی اسی لیٹر بکس سے برآمد ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جو کچھ چند ایک عناصر ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گرد اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگین وہ 22 اگست کا جو الطاف حسین کی تقریر تھی اس سے تو بہرحال انہیں ڈیناؤنس کرنا پڑے گا، جس کو وہ خود بھی ڈیناؤنس کر چکے ہیں اپنی پریس ریلیزوں کے ذریعے بھی اور اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے بھی۔ اچھا ہارون صاحب جہاں ایک تک سوال، ایم کیو ایم پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، جسے ایک عرض کر لوں، جہاں ایم کیو ایم جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ان کی صفوں میں پیدا ہوئی ہے، تھوڑا سا انہیں چیلنج درپیش ہوگا۔ اب کل ان کا اگرچہ یہ اس سے منسلک نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے سے ہی ایک پروگرام بنا رکھا تھا لاسٹ منڈے کا جو گزر چکا ہے، اس منڈے کو یہ پروگرام بنایا تھا کہ آئندہ کل جو اتوار آ رہی ہے اس پہ وہ اپنے تمام تر جو ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ٹاؤنز کی آرگنائزیشنز، اپنے یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز کو وہ اکٹھا کریں گے ایک جگہ، تو کل انہوں نے پی آئی بی کالونی میں ایک پروگرام بھی اس حوالے سے ترتیب دے رکھا ہے جسے فاروق ستار نے بھی خطاب کرنا ہے، اور خود تمام آنے والے کارکنان گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایم کیو ایم لندن کی پہلی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ ہارون صاحب
کچھ لوگ اس خام خیالی میں ہیں کہ 92 کی طرح یہ بھی ایک فیز ہے ایم کیو ایم پر جو گزر جائے گا اور سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا. دنیا میں عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ کوئی آدمی مر جاتا ہے, جیسے ہٹلر مر گیا تھا, تو کہتے ہیں نہیں وہ زندہ ہے. اور ایسے چی گویرا کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں, بہت سے لوگوں کے بارے میں, ایک آدمی بیمار ہو تو وہ صحت مند ہو سکتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی 20ویں بار بھی بیمار ہو, تو پہلے بھی 19 دفعہ بیمار ہوا ہے اور شدید بیمار ہوا ہے, پھر وہ صحت یاب ہو گیا. مگر جس نے خودکشی کر لی وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس نے جب یہ کہہ دیا کہ پاکستان کینسر ہے اور ناسور ہے, تو کون اس کے لیے کھڑا ہوگا؟ چند پاگل کھڑے ہوں گے اور آپ کا خیال ہے ان کو آزادی دی جائے گی. حکومت تو جو کرے سو کرے گی, عوام ان کو کام کرنے دیں گے. ابھی دیکھیں نا, وہ گھر ڈالا ہوا نا رینجرز نے, ان کو گرفتار ہونا چاہیے, ان کو جیل جانا چاہیے, ان پہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. جو قانون ہے اور عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ لینا چاہیے. بھائی یہ شہر یہ سارا میڈیا یرغمال تھا. کراچی میں جہاں چاہتے تھے ٹی وی بند کر دیتے تھے. یہاں لاہور کس بات پہ مقدمہ چلنا چاہیے میڈیا پہ یلغال مثال کے طور پہ نواز ظفر عارف کے خلاف کس بات پہ مقدمہ چلنا چاہیے؟ حبیب صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کس بات پہ مقدمہ چلنا چاہیے؟ مقدمہ یہ جو بکواس کیا اور کس چیز پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی؟ نہیں, ظفر عارف پہ کس بات کا مقدمہ چلنا چاہیے آپ کے خیال؟ یہ ایک غداروں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے, دفتر کھولے جائیں, ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا. اگر غداری کا نہیں تو جو بھی مقدمہ بنایا جا سکتا وہ بننا چاہیے. کوئی مذاق ہے یار؟ یہ ملک ہے, یہ کسی کا گھر ہے 22 کروڑ انسانوں کا. اس کے اندر جو مرضی داخل ہو, جو مرضی بکواس کرتا پھرے. کمال ہے یار, یہ ملک نہیں ہے, یہ ریاست نہیں ہے, یہ مذاق ہے کوئی. اور ویسے بھی پاکستان کی پارٹیوں کے لیے ہے کہ وہ یہاں پر سیاست کریں. اب ایک لندن کی پارٹی یہاں پر ایک گزارش سنیں, میں آپ کو اپنا پوائنٹ ایکسپلین کرتا ہوں. ایم کیو ایم کے دفتر سے, الطاف حسین کے گھر سے وہ کتنے لاکھ پاؤنڈ لے گئے, اور اب برطانوی, اور ثبوت تمہیں کیا چاہیے؟ ظاہر ہے انڈیا کا پریشر ہے, انڈیا کے کاریہ برطانوی حکومت پہ. اب یہ قتل کیس میں بھی یہی کریں گے. اس میں وہ کہتے ہیں پاکستان نے تعاون نہیں کیا. کیا تعاون ہونا چاہیے تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ منی لانڈرنگ کو, یہ کیس ہی پیش نہیں کیا. بھائی وہ انڈیا کا موہرا ہے, اب یہ بات اسٹیبلشڈ ہے. آپ تو پہلے تو آپ بھی نہیں مانتے تھے, آپ تو مان گئے ہوں گے. اب آپ تو خود کہتے ہیں کہ وہ ماضی ہے, داستان ہے. کوئی تماشا ہے یار؟ یہاں میں اگر کھڑا ہوں, میں ایک اخبار نویس کے طور پہ بات نہیں کر رہا, ایک پاکستانی شہر, یہاں وہ لوگ آئے اس سڑک پہ, تو میرے بس میں جو ہوگا میں کروں گا, اور نہیں تو اینٹی اٹھا کے مار دوں گا. کیونکہ مذاق ہے یار, یہ میرا گھر ہے. حبیب صاحب آپ بتائیں, اس میں جو چاہے غصہ چلائے. آپ بتائیں کیا ایم کیو ایم لندن کو پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جانی چاہیے, دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے سمپل سی بات, دیکھیے ایک بات کو سمجھیے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایم کیو ایم نام کی ایک ہی جماعت ہے جو فاروق ستار کے نام پہ رجسٹرڈ ہے, اور تمام تر ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ اسی جماعت کا حصہ ہے. آج کی تاریخ تک صورتحال یہ ہے. ایم کیو ایم لندن پتہ نہیں کیا ہے, یہ ایک محض ایک پیرایہ بیان ہے, ایک آپ یوں کہ سملی ہے جو ہم نے گھڑ رکھی ہے. اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے جب اب یہ ہے قانونی نکات جن کے اوپر بات کرنی چاہیے, دیکھیں گے کہ اس کا کیا راستہ نکلے گا. اچھا سر ایک منٹ میری بات سنیں قبلہ. ایک پیرایہ اظہار ہے, 7 دن ہو گئے ہیں, یہ کل سے کچھ وقفہ ہوا ہے. گندی گالیاں مجھے لکھ کے بھیج رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے, اور آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چھوٹے چھوٹے افریقی ملکوں میں جن کے نام بھی ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں, ان کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں. امریکہ سے, حتیٰ کہ سعودی عرب سے, برطانیہ سے, اور دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹیلی فون کئی دن دھمکیاں دیتے رہے, گالیاں بکتے رہے. آپ اس کو صرف پیرایہ اظہار کہتے ہیں. یہ پورا ایک ٹولہ ہے, اس کے پیچھے انڈیا ہے چھوٹا سا, اس کی حیثیت کوئی نہیں, اس کی موت واقع ہو چکی, یہ زندہ اب نہیں رہ سکتا. ایم کیو ایم اسی دن مر گئی تھی جس 90 پہ رینجرز چلے گئے تھے. مگر یہ لوگ تو اسلحہ ہے کچھ لوگوں کے پاس, دہشت گرد ہیں. پونا سے لے کے ممبئی تک کے کیمپوں میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, سالہ سال ٹریننگ ہوتی رہی ہے. آپ صرف اس کو پیرایہ اظہار کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ان کی حیثیت کوئی نہیں سیاسی طور پہ, ووٹ وہ نہیں لے سکتے. ووٹ لے گا فاروق ستار لے گا, اس کے ساتھی لیں گے, یا مصطفیٰ کمال لیں گے. حبیب صاحب مصطفیٰ کمال بھی تو اب کراچی میں ہے نا. فاروق ستار کو دیکھیے, میں عرض کروں, فاروق ستار کو آپ کام کرنے دیں.
ایم کیو ایم پاکستان بلکہ ایم تو کیو ایم انہیں ہی کس اسے نے روکا ہے کام کرنے کہیے سے؟ جو وہ کام اصلی ایم کریں۔ کیو ایم ہے، جس کے ساتھ منتخب لوگ موجود ہیں، ان کو جب کام کرنے کی سہولیات میسر آئیں گی، اتنی ہی سہولیات جتنی پی ایم ایل این کے پاس ہیں، جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جتنی جماعت اسلامی کے پاس ہے، جب یہ ساری سہولیات انہیں میسر آ جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کسی میں ہمت ہے کہ اس جماعت کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ کیا اس کے باوجود بھی یہ نئے نئے شوشے اٹھتے رہیں گے؟ کبھی پریس کلب، کراچی پریس کلب میں کوئی پہنچ جائے گا پریس کانفرنس کرنے، کبھی کوئی اپنا نیا ایڈریس شروع کر دے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری ڈرامے بازیاں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان، جس کی سربراہی فاروق ستار کر رہے ہیں، اس بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ اسے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور سندھ کی جو حکومت ہے، اسے یقین دلانا چاہیے، ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جناب فاروق ستار صاحب آپ کام کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تک فاروق ستار کو بھی ہم نے غداروں کی فہرست میں اچھا، بالکل آپ سب کی سے اوپر سوال رکھا کرنے کی آپ سے اجازت ہے؟ ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جائیں؟ پیپلز پارٹی کو کون سی سہولتیں حاصل ہیں؟ جماعت اسلامی کو کون سی سہولتیں حاصل ہیں؟ پاکستان سرزمین پارٹی کو کون سی سہولتیں حاصل ہیں؟ ان کو اجازت دی گئی نا، ان کو موقع دیا گیا، ورنہ تو یہ جیلوں میں ہوتے۔ ان کو تو بالکل سیاسی پورا موقع ہے، اور بہت سے لوگ تو یہ گلہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ کر رہی ہے کراچی میں۔ آپ کمال کرتے ہیں کیا؟ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ پریس کانفرنس لندن میں ہے، جنہیں انشاءاللہ کبھی کراچی کے ساحل سے بحر عرب کا نظارہ نہیں کبھی کر سکیں گے، جو اس ملک میں انشاءاللہ کبھی پاؤں نہیں رکھ سکیں گے، آئیں گے تو سیدھے جیل میں جائیں گے اور پھانسی کے پھندے پہ جھولنا پڑے گا۔ کمال آپ کا نہیں، پریس کانفرنس انہوں نے کرنی تھی، یہاں نہ کرتے کہیں اور کرتے۔ نہیں ہارون صاحب، اس کا کیا تعلق بات ہے، اس آپ کا کر رہے ہیں یار؟ تعلق کیا سہولت ہے فاروق ستار کو؟ سٹینڈ کہیں وہ لیتا نہیں ہے۔ ہارون صاحب، اس کا تعلق ہے۔ ایک دوغلا ہوتا ہے آدمی، دوغلا، وہ تتاریوں کا محاورہ ہے، مرد کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو نا، مگر کیسے کھڑا ہو؟ اس کی استعداد کار ہی نہیں ہے۔ سہولتیں یار اس کو کیا فراہم کریں، کندھوں پہ اٹھائیں اس کو۔ حبیب صاحب، کون سا راستہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے سہولیات کی فراہمی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی اسپیشل پروٹوکول دیا جائے، بس وہی ہے انہیں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ بات یہ ہے کہ اب فاروق ستار کو ایک دفتر، مثال کے طور پہ آپ نے سارے دفتر گرا دیے، فاروق ستار کہاں سے آپریٹ کرے؟ سرکاری اس کے بعد ان کا جو ایم کیو ایم کا جو ہیڈ آفس تھا اس کو آپ نے سیل کیا ہوا ہے، سرکاری زمینوں پہ بنے ہوئے تھے یار، حد ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد فاروق ستار کی کیا اتنی بھی اہمیت نہیں ہے پاکستانی سیاست میں کہ ان کو چند محافظین مہیا کر دیے جائیں، وہ بھی مہیا نہیں کیے۔ وہ چھوٹی سی گلی میں چھوٹے سے گھر میں، بلکہ 2 مانگے ہوئے گھروں میں سے پارٹی چلا رہا ہے۔ کیا اس طرح پارٹیاں چلتی ہیں پاکستان کی؟ اس کو دفتر ہم بنا کے دیں، پہلے اس طرح چل رہی آپ تھی۔ ایسا کریں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو وہ سارے ان کے اثاثے انہیں لوٹا ان کے دیں۔ لیے چندے کی اپیل کریں، سارے میڈیا گروپ مل کے ان کے لیے چندہ جمع کریں، کمپین چلائیں۔ سیاسی پارٹیاں اسی طرح شروع ہوتی ہیں، پیسہ تو بتہ جمع کر کے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر ہم ناظرین بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ رائیونڈ مارچ سیمی فائنل تھا، اسلام آباد مارچ اب فائنل ہوگا۔ حبیب صاحب، خان صاحب پلان بنا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سرکاری عمارتوں کو جانے والی جو سڑکیں ہیں انہیں بند کیا جائے، اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیں، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات واضح کر دوں کہ پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے روانی میں وہ الذوالفقار کی جگہ میں المرتضیٰ کہا گیا، تو ہمارے ایک سینئر دوست نے اس کی طرف توجہ دلائی، میں بعض وقت خواہ ہوں اس غلطی سے کہ وہ تنظیم الذوالفقار تھی جس میں اسلام اللہ ٹیپو وغیرہ تھے، تو وہ گفتگو کی روانی میں بعض اوقات وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ جی، دوسری بات یہ دیکھیں، عمران خان صاحب یہ کام کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کرنے جا رہے، اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے شارع دستور کو انہوں نے بند کیا تھا، اس کو چونکہ اسلام آباد کے بیشتر سرکاری دفاتر جو ہیں، بڑے سرکاری دفاتر، وہ اسی کے ارد گرد واقع ہیں، تو لہٰذا انہوں نے شارع دستور کو اپنے کزن جناب قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ مل کر بند کر دیا تھا۔ تو اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ بات یہ ہے کہ آج پھر وہ اسی طرح سرکاری ادارے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس حکومت کو چلنے ہی نہیں دینا چاہتے، انہیں یہ ڈر ہے، ان کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ چکا ہے کہ 2018 تک جب یہ حکومت رہے گی
اور انشاءاللہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی چلتا رہے گا، تو یہ جو دستوری حکومت ہے اس نے اپنے منصوبے مکمل کر لیے تو پاکستان تحریک انصاف کے راستے بند ہو جائیں گے. پھر لوگ ان سے بھی پوچھیں گے کہ جناب آپ نے جو نیا خیبر پختونخوا بنانا تھا وہ کہاں ہے. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ابھی دنیا ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کیا فرما رہے تھے، اپنے کارکنوں کو کیا بتا رہے تھے کہ وہ سول ملٹری ریلیشنز میں آنے والی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے آپ ایسا کر لیں کہ اب آپ نے کارکنوں نے ایک نئے ماحول میں آنا ہے. یہ نیا ماحول کیا ہوتا ہے جی؟ یہ نیا ماحول آپ نے پیدا کیا ہے یا آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ایک ڈس انفارمیشن کی بھی غالباً ایک کیمپین شروع کر دی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اتنے نازک معاملے کو بالکل سڑک پہ لے آئے اور اپنے کارکنوں کو اس کے نتیجے میں اس چکماق سے رگڑ کے کوئی چراغ جلائیں اور اپنے کارکنوں کو روشنی دکھائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب والا میں تو یہ سمجھا تھا کہ باکو شہر کی آپ بڑی تعریف کر رہے تھے جس کے دورے سے آپ تشریف لائے ہیں کہ لاہور آپ کو بڑا گردآلود لگ رہا ہے، یہاں آنے کو آپ کا جی نہیں چاہ رہا. لیکن اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسی کی مارچ کو روکنے کے لیے آپ اسلام آباد میں رکے ہوئے ہیں. یہ بھی سنا ہے کہ باکو میں آپ ایک مسجد تلاش کرتے رہے غالباً یہی دعا کرنے کے لیے کہ یہ مارچ اس کا ناکام ہو جائے. حضور والا یہ کیسی انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں بھائی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پاناما لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اب نہیں ہو رہی چونکہ تو اسی پہ احتجاج کر رہا ہے. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کس انداز میں ہونے چاہیے، شہر کو بند کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے سرکاری عمارتوں کو، کیونکہ نواز شریف صاحب تو یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے اپنا کام کرتے رہیں گے، انہیں تو کوئی نقصان پہنچے گا نہیں، لوگوں کو تکلیف ہوگی. باقی رہے گی اس کی بات تو وہ سڑک اور پہ یہ کیا بڑی لے آئے بہادری ہے کہ ہیں؟ وزیر اعظم کو اچھا اپنے بات دفتر تو میں نہیں کرنے بیٹھنے دیں دیا. یار. آفرین ہے. اتنا لمبا خطبہ دینے کے بعد بات تو کرنے دیں نا. اچھا وہ ڈس انفارمیشن تحریک انصاف پھیلاتے ہیں، نون لیگ کا میڈیا سیل پھیلاتا ہے جس کو درجنوں اخبار نویسوں کی سپورٹ حاصل ہے، لامحدود فنڈز ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کام ہوتا ہے، سرکاری دفتر بھی اس کا کام کرتے ہیں. تحریک انصاف کیا کتنی ڈس انفارمیشن پھیلا لے گی؟ مبالغہ آمیزی کر سکتے ہیں. اور کیا شاہ محمود نے کیا کہا ہے کہ نئے ماحول میں، تو اس میں اشارہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ایک کھلا ہوا معاملہ ہے. اور ایک دن اے پی این اے سی پی این اے والے تحقیقات فرمائیں تو مجھ سے اگری کریں گے کہ یہ سی آئی اے کا سول کو اور فوج کو لڑانا، سول اور فوج میں صلح ہونی چاہیے اور اس معاملے کی تحقیقات حکومت اس پہ اگری کر چکی ہے. اس میں تحریک انصاف نے کیا کرنا اور شاہ قریشی محمود صاحب نے اس کیا معاملے کرنا کو آگے بڑھا رہے ہیں. نہیں کیا آگے بڑھا رہے ہیں بھائی؟ ہم سب کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ساری دنیا کہہ رہی ہے. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ کچھ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آزادی صحافت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ اخباروں میں لکھا جائے اور ملک کے راز بیان کیے جائیں اور خفیہ میٹنگوں کی رودادیں چھاپی جائیں. بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آ جائے گی ان کی سمجھ میں، چند دن کی بات ہے. یہ تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اخبار نویس ساتھی ہے، اس کے خلاف ایک اچھا بھلا آدمی کل بھی میں نے کہا تھا، اس نے کہا 3 دفعہ. کی بنیاد پہ دھمکی تو نہیں دے رہے؟ کس کو میں دھمکی دے رہا ہوں؟ جو کرنا ہے حکومت نے کرنا، میں نے کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا میں اگر وزیر اعظم سمجھ آ جائے گی سب ہوتا لوگوں جو کہ میں نہیں ہوں نا، میں بن سکتا ہوں تو میں حکومت کی رٹ قائم کرتا، میں اور بہت سے کام کرتا. دھمکی کا کیا مطلب ہے؟ میں کس کو دھمکی دوں گا؟ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کے پرانے دوستوں کی طرف سے جن کی آپ وکالت کیا کرتے. اچھا ہارون صاحب، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کی تاریخ آگے بڑھا کر نون لیگ پر دباؤ مزید بڑھانے کے لیے تاریخ آگے بڑھائی جائے گی. کیا تاریخ آگے بڑھانے سے دباؤ بڑھے گا؟ یعنی یہ اس کی مظاہرے کی تاریخ مارچ کی، اسلام آباد مارچ کی نہیں، وہ تاریخ تو اس لیے غالباً بڑھائیں گے نا کہ تیاری ہو سکے. ورکنگ ڈے پر بھی کرنا چاہتے ہیں جو چند دن کا بڑھا سکتے ہیں، بہت دن تک، وہ تو ظاہر ہے انہیں سوٹ کرتا ہے، وہ تو اسٹریٹجی کا معاملہ ہے. دباؤ تو ظاہر ہے حکومت پہ ہے اور رہے گا. اور آج تو دیکھیے نا، دباؤ ڈان نے لکھا ہے کہ ادھر مقدمہ ہے، ادھر عمران خان ہے، دباؤ تو اس پہ ہے ہی. آج تو آپ کے کالم کی بھی انہوں نے تعریف کی ہارون صاحب، نام لے کر آپ کا. اچھا وہ تو خیر ان کی بڑی مہربانی ہے. ہوا اصل میں یہ ہے کہ کالم موضوع پڑھتے ہی نہیں تھے کبھی بھی. اس زمانے میں جب بڑی زیادہ قریب پرتپاک تعلقات ہے، اس زمانے میں پڑھتے ہی نہیں، اردو پڑھتے ہی نہیں موضوع، اور ڈان پڑھتے ہیں صرف. تو میں نے ایک کالم میں لکھا کہ یہ ضروری ہے، یہ تو کوئی انصاف کو پڑھوا دے، کوئی ضروری چیز. مجھے یاد نہیں اس کا موضوع کیا تھا. تو وہ جس فکرے کا کریڈٹ لوگ مجھے دے رہے ہیں کہ اگر چوری کی ہے
चोरी नहीं की तो तलाशी तलाशी देने में, वो तो डॉक्टर अलवी का फिक्र, मेरा है ही नहीं, मैं उसका क्रेडिट क्यों लूं? तहरीक बारिक इंसाफ वाले तो आलम की इसका जो उन्होंने credit तारीफ आपको की तो दे उनकी मेहरबानी है। तहरीक इंसाफ वाले तो इसका क्रेडिट आपको दे। माशाल्लाह आपके और तहरीक इंसाफ के लीडरों के दरमियान हारून साहब जो ख्यालात का तवारुद है ये भी काबिल तारीफ है। जैसे आपका इसकी और भी दाद फारूक देता हूं। सत्तार का है, जैसे आपका और महमूद अचकज़ई का है, जैसे आपका और उसका है अपना मौलाना फजलुर रहमान का है, और कभी कभी असफंदियार की। एक जमाने में तो आप अल्ताफ हुसैन पर भी मेहरबान थे, ये दलाइल बाद की में बुनियाद आपको पे- कम से दलाइल कम उस की पर बुनियाद माजरत ही पे कर लें यकसा यार। नतीजे अखज़ करने वो वाली अल्ताफ बात है। हुसैन जो जराइम पेशा निकला तो उस पर तो माजरत कर लें। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी बातें हबीब मान साहब, जाएंगे। इसके एक बाद- एक बात ये है इसके बाद तो ब्रेक के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि आज़रबाईजान के दौरे पर थे और अब वतन वापस पहुंच चुके हैं, उन्होंने आज़रबाईजान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मसला कश्मीर खत्ते में कशीदगी की एक बड़ी वजह है और हिंदुस्तान को इसके मामले में संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। हारून साहब, उन्होंने फिर ऑफर की है कि अगर भारत संजीदा है तो पाकिस्तान मसला कश्मीर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो बड़ा अच्छा किया, पाकिस्तान की पोजीशन यही है, पाकिस्तान मुज़ाकरात करना चाहता है। हमारे हाई कमिश्नर जो हैं, जो बहुत ही अच्छे अफसर हैं, बासत वो भी कह चुके हैं, लेकिन भारत मुज़ाकरात करेगा नहीं, इसका कोई इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये तो साफ भारत की स्ट्रेटेजी ये है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। ये एक दिन ये बात लिख लीजिए, मैं दोहरा के कह रहा हूँ कि ये सिविल और मिलिट्री में क्लैश की जो कोशिश हो रही है, वजीर आजम साहब को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान को तो दबाने की कोशिश करी इस इलाके में भारत की बालादस्ती हो। और पाकिस्तान का जुर्म क्या है? सी पैक, जिसपे आप देखते नहीं रोज एक नया तनाजा खड़ा किया जाता है। आज अख्तर मेंगल साहब ने कहा सारे वो चीजें सामने लाएं, वो तो खैर सामने तो लानी चाहिए, तमाम मुआहदे मंजर नहीं सामने तो लानी चाहिए, वो तो ठीक है। कोई और भी अगर ये कहता है, वजाहत तो होनी चाहिए, अवाम का हक है, उन्हें मालूम होना चाहिए, और सूबों का भी ये हक है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को कैसी परेशानी है, खटक साहब का लहजा कितना सख्त हो गया है सडनली, ये सब कोशिश की जा रही है ना कहीं से कि सूबे का मसला बना दिया जाए। बैठ के इसको तय करो। चीनी नुमाइंदे ने, मैं नाम भूल रहा हूँ, इतना हफ्जा मेरा अच्छा नहीं रहा, उसने वजाहत की ना कि 16 मंसूबे हैं पख्तूनख्वा के लिए, इतने बलूचिस्तान के लिए हैं, इतने पंजाब के लिए तो कम है, इतने सिंध के लिए हैं, सबसे कम पंजाब के लिए हैं। इसको मुतनाज़ा बनाने की क्यों कोशिश हो रही है? पाकिस्तान पे दबाव रहेगा, एटमी प्रोग्राम पे दबाव जब अपने इंतहा को पहुंच गया तो गुलाम इसाक खान ने एक जुमला कहा था कि ये दबाव अगर हम सह गए तो हम हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे, वरना सिक्किम और भूटान बन जाएंगे। ये दबाव हम पे रहेगा, तंग किया जाता रहेगा, तरह तरह की साजिशें होंगी, और सबसे अहम साजिश में फिर कहता हूँ सिविल को और मिलिट्री को लड़ाने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत को भी होश के नाखन लेना चाहिए और फौज को भी। ठीक, हबीब साहब, बहुत से लोग जब वजीर आजम आज़रबाईजान जा रहे थे तो ये कह रहे थे बहुत से लोग कि आज़रबाईजान तो एक छोटा सा मुल्क है, इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या हासिल होगा? अच्छा, पहले तो ऐसा कहने वालों से ये पूछना चाहिए कि बड़े मुल्क आपके कितने दोस्त रह गए हैं जिनके पास जाके जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, या जो आपके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, जो कश्मीर पर आप वही तकाजा करते हैं आलमी बरादरी से जो आप करते हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है, जो मतलब ख़ास तौर पर अगर खारजा हवाले से बात की जाए, जिसे आप कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते। इस सिचुएशन से निकलने के रास्ते हमें बनाने पड़ेंगे। और वजीर आज़म, मेरी मालूमात के मुताबिक वजीर आज़म सरताज अजीज़, तारिक फातमी और हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं एजाज चौधरी साहब, इन सब ने मिलकर जो स्ट्रेटजी चॉकआउट की है, वो उसका पहला, यानी आप यूं कही कि स्टेपिंग स्टोन ये है, वो ये है कि हम उन मुल्कों को तो सबसे पहले कायल करें अपने मौक़िफ़ पर कि जनाब जो पहले से हमारे दोस्त हैं और हमारा मौक़िफ़ हमदर्दी के साथ सुनते हैं, और उसमें आज़रबाईजान के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से अच्छे, क्योंकि नगोर्नो काराबाख के मामले पर हम आर्मीनिया के खिलाफ उनके साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह वो हमारा मामला हो, लिहाजा कश्मीर के मामले पर भी वो हमारे साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे ये उनका मामला हो। तो हमें एक आवाज मैसर आई, इससे पहले तुर्की से मैसर आई। अब हमें जो स्ट्रेटजी तो कल हारून साहब ने वो ये है कि ये चारों असहाब जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे और जाके अपने दोस्तों को कन्विंस करेंगे, और जो आइसोलेशन का तासुर देना चाह रहे हैं इंडिया वाले, हम उस तासुर को दूर करना चाह रहे हैं।
اور یہ جو آذربائیجان کا دورہ تھا اس سے اس کو بڑی مدد ملی ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اگر مذاکرات میں بھارت راضی نہیں ہے، اگر کوئی تیسرا راستہ ہے تو آپ بتا دیں۔ ہمارا یہ اتنا سادہ موقف اور اتنا جاندار ہے کہ بس اب اس کو دہرانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہمارا کشمیر کے اوپر ہمارا یہ سٹانس ہے، انٹرنیشنل ہے، اور دوسری بات ہے جو ہمارا پاکستان کا اصولی سٹانس ہے، اس کا اظہار آج ہمارے صدر مملکت نے جب کشمیر اسمبلی یعنی اے جے کے اسمبلی اور جو کشمیر کونسل ہے اس کا جو مشترکہ اجلاس ہوا اس میں بہت ہی واضح طور پہ کر دیا، اور ہم نے یہ بتا دیا ہے پوری دنیا کو آج ہمارے ان دونوں لیڈروں نے کہ جناب کشمیر پر تو ہم کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کتنے بڑے ہیں ہو جائیں، آپ ہمیں آئسولیشن کی دھمکی دے سکتے ہیں، دے لیں، ہم بھی کر لیں گے اپنا کام۔ ہم نے اب ان کا بلف کال کر لیا ہے۔ بھارت مذاکرات پر آئے گا نہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، معاملہ حل کیسے ہوگا پھر؟ نہیں، معاملہ تو نہیں حل ہوگا، آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ معاملہ حل ہوگا؟ بھارت کا پہلے دن سے یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کشمیری اسی طرح سے سن لینا بات، نہیں ایسے نہیں ہوتا، عوامی تحریکیں جو ہیں وہ ناکام نہیں ہوا کرتی، فائنلی تو ایک دن اس کا نتیجہ نکلے گا۔ بھارت اپنا رویہ اور اپنا شعار نہیں بدلے گا، یہ ہمارے جو دانشور نے بزرگ جمیر، اب ان سے کیا کہوں، میں کچھ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو ہمیں یہ سیفما ہے اور یہ اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ، میں ان پیسوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی تعلقات کی انویسٹمنٹ ہے، یہاں سے لوگ ہیں، میں ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہوں انڈین اسٹیبلشمنٹ کے، اس کے پرانے تعلقات ہیں ایک بڑے اخبار میں جو آج کل تنازع کا باعث ہے، اس میں اس کے مضمون چھپتے ہیں، کئی دفعہ میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، اور وہ وہاں جاتے ہیں، بڑی وی آئی پی سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں، یہ کس حماقت میں مبتلا ہے؟ یہ تو امریکہ کا ایجنڈا ہے، امریکہ یہاں 100 روپے این جی اوز پہ اور یورپ خرچ کرتا ہے، امریکہ کے کہنے پہ کرتا ہے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ انڈیا نہیں بدلے گا، ان کا پہلے دن سے خواب ہے پاکستان کو ختم کریں گے، جو انشاءاللہ وہ کبھی یہ خواب ہی دیکھتے رہیں گے اور روتے ہی رہیں گے، اور کچھ ترقی ہوگی 30-35 سال میں اقتصادی تو فطور پیدا، خناس دماغ میں پیدا ہو گیا، پاکستان کوئی سکم اور بھوٹان ہے کہ آئسولیٹ ہو جائے گا؟ وزیر اعظم نے بالکل ٹھیک کیا، بالکل صحیح اسٹریٹجی بنائی ہے، جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، 3 برس انہوں نے ضائع کیے، لیکن چلیے اب وہ ایک ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو ریڈیکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آذربائیجان سے بھی اگر کوئی چھوٹا ملک ہو ہماری مدد کرتا ہے تو کیوں نہ ہم وہاں جائیں، بڑے ملکوں میں بھی جائیں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم انسسٹ کرتے رہیں گے، کافی دنوں کے بعد ایک نہایت معقول گفتگو کی ہے حبیب اکرم صاحب نے، جب ہم انسسٹ کرتے رہیں گے مذاکرات میں تو ہماری پوزیشن بہتر ہوگی، ہمیں دنیا کے پاس جانا چاہیے۔ بس یہ آپ سے دوری کا فیضان ہے ہارون صاحب۔ حبیب صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے؟ آپ سے دوری کا فیضان ہے تو ٹھیک ہے، میں وہیں رہے، میں نے تو کہا تھا باکو میں رہیں، وہیں سے پروگرام کر لیا کریں، ویسے بھی لاہور آپ کو بڑا گردآلود لگ رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھنے کے بعد بھائی لاہور آنے کو کہاں جی چاہتا ہے، اور اسلام آباد میں رہیں، خیر سے انشاءاللہ عزیز کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اگر آپ اسلام آباد میں رہیں تو مجھے سہولت ہوگی، میں یہاں رہ لوں گا، پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ دیکھیں ہارون صاحب میں ایک عرض کروں، یہ جو پالیسی بنی ہے نا، اب ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے نا کشمیر کے حوالے سے، ہمیں اس میں تھوڑا سا ایک قدم آگے نہیں، اپنی پالیسی کو ماضی کو دیکھتے ہوئے ریویو کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی تھی سب سے طاقتور اس دور میں تھی جب ہم نے ایک کشمیری کو اس کا فوکل پوائنٹ بنایا ہوا تھا، اور اس کشمیری کا نام تھا یوسف بچ۔ یوسف بچ صاحب آج اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، بڑی بہت انہوں نے کام کیا، اور یو این میں کام کیا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کر کام کیا، سر ظفر اللہ خان کو مشورے دیے جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے پوری کی پوری کشمیری تحریک کو دنیا کے سامنے ایک پیش کر دیا، اور فری کشمیر کا ایک نعرہ انہوں نے دیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج ہماری پالیسی میں جو سب سے چیز لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ایسا ہو جو دنیا کو جا کے بتا سکے ان آج کی ماڈرن ٹرمز میں کہ کشمیر کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، وہاں پر کس طرح جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں پلے بڑھے، مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے کام کیے، وہاں سے تنگ آ کے پاکستان آئے، پاکستان میں بڑے اچھے وہ کام کر رہے ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان لوگوں میں سے کسی کو لیا جائے۔ دیکھیے حضور وقت ختم ہونے والا ہے، بات تو آپ نے ٹھیک کی، اور مجھے حیرت ہے کہ آج مسلسل دوسرے حصے میں پروگرام کے آپ معقول گفتگو کر رہے ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کا ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو
تو اور لوگ ہیں. میں زیادہ مشاہد صاحب کا نام نہیں لیتا کیونکہ یہ نیگیٹو پوائنٹ بن جائے گا. اگر میں کوئی کام کہوں کہ حکومت کو کرنا چاہیے تو بالکل ہی نہیں کرے گی. شکر ہے مشاہد کو وہاں بھیج دیا امریکہ. مشاہد صاحب نہیں تو ان جیسا کوئی دوسرا آدمی. یہ بالکل تجویز اچھی ہے, اس کو ووکل پرسن بنایا جائے اور یہ مولوی صاحب سے جان چھڑائی جائے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہی بنا دیا جائے کسی ڈھنگ کے آدمی کو. یہ تو کچھ کرنے سے رہے, یہ تو پریزنٹیبل آدمی نہیں ہے, انگریزی آتی نہیں ہے, ڈپلومیسی کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور کام کرتے نہیں, سارا وقت اپنی پارٹی کو دیتے ہیں. یا اور آپ کو پتا ہے کن مشاغل میں کیا ان کی ترجیحات ہیں زندگی میں. میں ڈھنگ کے آدمی کو بنا دیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تو اسی سے بڑا فرق پڑے گا. آپ کو صدمہ تو بڑا ہوا ہوگا اس بات پہ. پروگرام کا وقت ناظرین ختم, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.